अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर जो पूरे पंजाब के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। ये कोई और नहीं बल्कि सेफ सिटी की बिल्डिंग है, क्योंकि लाहौर की सड़क हो, पंजाब की कोई भी ऐसी सड़क हो जहां से कोई मोटरसाइकिल कोई गाड़ी वाला गुज़रे और उस कैमरे की जद में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्राइम है, मैं समझता हूँ 95% जो क्राइम है वो सेफ सिटी कैमरों की मदद से जो है वो हल कर लिए जाते हैं। जिस तरह से डकैती की वारदात होती है, नकबजनी की वारदात होती है, गली गली चौराहे चौराहे सड़कों के ऊपर जो है वो 8,000 से ज़ायद कैमरा जात जो है वो निस्ब किए गए हैं। चाहे वो कोई ख़ास इमारत है या कोई आम इमारत है, वहाँ पर ये कैमरे लगाए गए हैं। जो शहरी वहाँ से गुज़रते हैं उन शहरियों को उसकी आंख जो है वो कैच कर लेती है। लेकिन सेफ सिटी के हवाले से मैं बताऊं, जिस तरह से आजकल डकैती की वारदातें हो रही हैं, तो उसमें बड़ा किरदार अदा करता है सेफ सिटी के कैमरे और सेफ सिटी अफसरान। अंदर एक बड़ा सिस्टम लगा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे आप बिरोने ममालिक आ गए हैं, क्योंकि अंदर बड़ी बड़ी LCDs लगी हुई हैं। अंदर बड़े बड़े पुलिस अफसरान बैठे हुए हैं। मेरा कैमरा मैन एक बार दिखा सके तो PPIC 3 जो है वो सेंटर लाहौर इसका नाम रखा गया है, और ये बाकायदा तौर पर पंजाब पुलिस का जो है वो एक ऐसा दिल है इस बिल्डिंग के अंदर कि हर पुलिस अफसरान की कोशिश होती है कि यहाँ पर जो है वो जो चीज़ें हमें दस्तयाब नहीं है वो यहाँ पर दस्तयाब हैं। और हमारी ख्वाहिश ये है कि यहाँ पर एक तैनाती ज़रूर होनी चाहिए, और बहुत सारे हमारे पंजाब पुलिस के जवान हैं, ऑफिसर हैं जो यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि ये एक IT सिस्टम है। यहाँ पर जो भी कोई ड्यूटी करके जाता है, ख़ासकर कैमरों के हवाले से उसको बड़ी अवेयरनेस मिलती है। जब वो फील्ड पोस्टिंग में चला जाता है तो जो लोग यहाँ पर तैनात होकर तब्दील होकर जाते हैं फील्ड पोस्टिंग में, उन्हें किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह की मदद हासिल होती है। बाकी सारे मामलात वो पुलिस ऑफिसर खुद चला लेता है। जिस तरह से मैंने बताया कि 8,000 से ज़ायद कैमरा लाहौर की सड़कों पे जो है वो निस्ब किए गए हैं, जिनमें बहुत सारे कैमरे जो है वो ख़राब भी हैं। ख़राब कैमरों के हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो कैमरे ख़राब हैं उनकी वजह से मुद्दई मुकदमा को भी, पुलिस को भी काफ़ी जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो उन ख़राब कैमरों को भी जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है, और बाकायदा तौर पर जितने भी कैमरा ख़राब हैं उनको अगर ठीक करवाया जाए तो मज़ीद वारदात में जो है वो कमी आएगी। क्योंकि सेफ सिटी के कैमरों से आजकल जो डाकू हैं वो भी आपस में बातें करते हैं कि वारदात करते वक्त जो है वो दाएं बाएं जो कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर कैमरों को भी देखकर वारदात करनी है, क्योंकि कैमरों की मदद से मुलज़म फौरी तौर पर पकड़ा जाता है। रीढ़ की हड्डी का जो है वो इसी तरह से इस्तेमाल होता है जिस तरह से सेफ सिटी के कैमरों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। और सेफ सिटी के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं, जो सिस्टम लगा हुआ है, वो क्राइम कंट्रोल करने में एक जो है वो रीढ़ की हड्डी की मानंद काम कर रहा है। पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे, आपको तमाम सिस्टम भी दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर सिस्टम लगे हुए हैं। ख़ासकर ख़वातीन की हरासगी के हवाले से एक अलग सा जो है वो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ ताकि किसी खातून को हरासा ना किया जा सके। ये है वो दरवाज़ा मेन जहाँ से हम एंटर होंगे, और बाकायदा तौर पर मेरा कैमरामैन दिखा सकेगा PSCA का जो है यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। ये जो है वो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का ऑफिस है, और हम उसके अंदर जाकर जो है वो पुलिस अफसरान से बात करेंगे क्या कहते हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार मेरा कैमरामैन फिर जो है वो इस एरिया को दिखाए, क्योंकि ये नो गो एरिया समझा जाता है। यहाँ पर किसी जो है वो आम आदमी का दाखिला नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, बड़े बड़े मजबूत लाग लगे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस अफसरान की परमिशन के साथ अंदर आया जाता है। लेकिन हम पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे, दीगर चीज़ें भी दिखाएंगे। मेरे साथ चलिए। मैं इस वक्त सेफ सिटी के दफ्तर के अंदर आ गया हूं, और यहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखा सके। नवाज़, ज़रा मेरे नाजरीन को बताएं कि लाहौर की सड़कें जो बाहर हैं वो अंदर भी आपको चलती फिरती नज़र आ रही हैं। ये गाड़ियाँ, ये मोटरसाइकिलें, और ये लाहौर की जो सड़कें हैं जहाँ पर क्राइम होता है, जहाँ पर मोबाइल स्नैच होते हैं, जहाँ पर डकैती की वारदात होती है, ख़वातीन को हिरासा किया जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ पर बैठ के किसी भी ऊंची इमारत के ऊपर जाकर वॉच करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन स्क्रीनों के ऊपर ही सब कुछ नज़र आ रहा है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो शफीक साहब भी मौजूद हैं, SP साहब, उनकी जानिब भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो है वो इनको सेफ सिटी को देख रहे हैं। शफीक साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सेफ सिटी के कैमरा जात लाहौर में कितनी तादाद तक जो है वो निस्ब किए गए हैं?
دیکھیں جی، آپ کو معلوم ہے کہ سیف سٹی اتھارٹی جو ہے 2016 میں اس کو یہاں پہ اس کو لانچ کیا گیا تھا. تو مقصد یہی تھا کہ لاہور میں جو ہونے والے کرائم ہیں ان کا مین فوکس اسی پہ تھا. اس کے علاوہ ہمارا جو بھی ہماری سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے متعلق جو معاملات تھے یہاں سے ان کو بھی مانیٹر اور سرویلنس ان کی جانی تھی. تو اس سلسلے میں ہمارے لاہور میں کوئی 7,500 کے قریب ہمارے کیمراز ہیں جو کہ مختلف لوکیشنز پہ انسٹال ہیں، جہاں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو سٹاف یہاں پہ بیٹھا ہے 24 آورز تینوں شفٹوں میں یہاں پہ ان کیمرہ کے ذریعے تمام لاہور میں جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ان کو یہاں پہ سرویلنس کر رہے ہیں، مانیٹر اس کی ہو رہی ہے، اور اس کو پھر لاہور پولیس کو یہاں سے جو بھی ہماری کوئی فیڈ بیک ہے ہم ان کو وہاں پہ بھجواتے ہیں. جی اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کالنگ کے حوالے سے کتنی روزانہ کی بنیاد پہ کالیں موصول ہوتی ہیں؟ اگر 100 کال آتی ہے تو ان میں سے کتنی کالیں فیک ہوتی ہیں؟ فیک کال کرنے والوں کے لیے بھی آپ نے برائے مہربانی شہریوں کی مدد کرنی ہے. آپ نے میسیج دینا ہے کہ اگر کوئی شہری مصیبت میں ہو تو اس کو جو ہے وہ مزاحیاً جو ہے وہ کالیں کر کے کسی کو تنگ نہیں کرنا تاکہ دوسرے بندے کا نقصان نہ ہو. کیا کہیں گے، کتنے تقریباً روزانہ کی کالیں آتی ہیں؟ اور دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی میں پنجاب 15 ہے. پورے پنجاب سے ایمرجنسی 15 کالز یہیں پہ لینڈ ہوتی ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان تمام 15 کی کالز کو رسپونڈ کریں اچھی گریٹنگز کے ساتھ، اور اس کو پولیس کو ڈسپیچ کریں تاکہ رسپانس ٹائم کم سے کم ہو اور لوگوں کو فوری طور پہ پولیس رسپونڈ کر کے ان کی داد رسی کی جائے. انفارچونیٹلی یہاں پہ ہمارے پاس کوئی جو کالز آتی ہیں اراؤنڈ 80 to 90,000 کالز ڈیلی ہمارے پاس یہاں پہ آتی ہیں جی، پورے پنجاب سے، اور اس میں سے بدقسمتی سے کچھ 70% کالز جو ہیں وہ فیک کالز ہوتی ہیں. ایسی کالز کہ جن میں کوئی کالز کر کے خاموش رہ جائے گا. کسی شفیق صاحب، یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کا محکمے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور دوسرے لوگ اگر مصیبت میں ہوں تو ان کی مصیبت دور کرنے کے بجائے فون بیزی کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمارے لیے بہت ایک افسوسناک چیز ہے، کیونکہ 15 کال جو ہے وہاں پہ مختصر ٹائم میں لوگوں کو ہم ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو بزی نہ ملے، کیو میں نہ لگیں. لیکن اس طرح کے معاملات کو پھر ہم نے اس طرح سے پھر آپ 15 کال پہ دیکھیں ہم نے ایک IVR ریکارڈنگ لگائی ہے تاکہ جو لوگ بچے کو ملا دیتے ہیں، ڈائل کر دیتے ہیں، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ فن کے لیے کال کرتے ہیں، تو وہ IVR میں ہم نے مختلف آپشنز دے دی ہیں ان کو کہ وہ اس میں جو بھی ان کے ریکوائرڈ ایمرجنسی ہے اس میں 1 کا ڈائل کر لیں، ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن میں بات کرنی ہے تو 2 بات کر لیں، چائلڈ سیفٹی سے متعلق کسی نے اپنی انفارمیشن دینی ہے، مائنورٹی سے متعلق دینی ہے، ریجنل لینگویجز میں اگر کسی نے پوٹھواری، سرائکی یا پنجابی میں بات کرنی ہے تو اس میں کر سکتا ہے. تو ہم تو ہر طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس ہر طرح کی لینگویج کے یہاں پر سٹاف موجود ہیں، جو کہ فرض کریں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ مختلف زبانیں جو استعمال کرتے ہیں، لینگویج استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر اگر کوئی فارنر کال کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی انگلش سمجھنے والا یا کوئی سرائکی اگر بولتا ہے تو اس کی بات اور زبان سمجھنے والے سٹاف بھی موجود ہیں؟ جی بالکل، یہ جو اسکل سیٹس ہیں یہ ہم نے ابھی ہمارے MD صاحب احسن یونس صاحب نے اس چیز کو باقاعدہ طور پہ یہاں پہ IVR میں اس کو ہم نے انسٹال کروایا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. اگر کوئی سرائکی میں بات کرتا ہے تو اس کو سرائکی میں گریٹنگز دی جائیں گی، اس کی بات سنی جائے گی، پوٹھوہاری میں، پنجابی میں، انگلش میں، اردو میں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایزیلی کمیونیکیٹ کر پائیں، اپنا مسئلہ بتا سکیں. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں جی کہ ہم ان لوگوں کو جو کہ اس طرح کی فیک کالز کرتے ہیں ان کو گائیڈ کریں، ان کو بتائیں کہ بھئی اس طرح کی کالز آپ نہ کریں تاکہ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو. لوگ جب 15 کی کال جھوٹی کرتے ہیں تو پولیس موقع پہ جاتی ہے، وہاں پہ وہ واقعہ وہ وقوع ہی نہیں ہوتا، تو بعض پولیس افسران جو ہے وہ اس کے اوپر جھوٹی کال کرنے کا پرچہ بھی دے دیتے ہیں. جب آپ کو سارا دن یہاں تنگ کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ اس کو بلاک کر دیتے ہیں یا اس کی کمپلینٹ متعلقہ کسی پولیس اسٹیشن کرتے ہیں؟ دیکھیں، انیشیلی جی ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اس نمبر کو جو کہ ہمیں اس طرح سے ریپیٹڈلی کالز کرتے ہیں فیک کالز، ہم ان کو بلاک کرنے کا ہمارے پاس آپشن ہے. لیکن یہ آپشن ہم بہت احتیاط سے بڑھتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ جو اس طرح کی کال کرنے والا ہے ہم اسے بلاک کر دیا اور اگر اسے واقعی کسی ایمرجنسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ گیا اور نمبر بلاک ہو گیا تو ہمارے اس ایکٹ کی وجہ سے یا ہمارے اس بلاک آج کا کیا ہوا مذاق اس کے لیے کل مشکلات کا سامنا کرنا ہے. اس لیے ہم اس کو بہت احتیاط سے اور بڑی ہم اس کو خندہ پیشانی سے، پیشنس سے ہم اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں کیونکہ ہم نے الٹیمیٹلی دیکھیں جی ہم نے عوام کو سروس دینی ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے.
تو اس چیز کی بنیاد کے اوپر اگر ہم ان کو بلاک کرنا شروع کر دیں اور وہ ایمرجنسی میں نقصان کسی کا جان ہو جائے تو پھر ہم اس چیز کو جو ہے ٹالریٹ نہیں کرتے. شفیق صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خواب ہے کہ شہریوں کو گھر کی دہلیز پر انصاف فراہم کیا جائے. خواتین اور بچوں کے حوالے سے جو ہراسگی کے کیس تھے ان میں تو زیرو ٹالرنس ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب ہر میٹنگ میں کہتی ہے خواتین کے ساتھ زیادتی اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ہراسگی، کوئی بھی ایسی چیزیں برداشت نہیں کی جائے گی. آپ کے پاس کوئی ایک ایسا سسٹم بھی ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ خواتین کی ہراسگی کے حوالے سے آیا ہے کہ جو چند سیکنڈوں میں آپ حل کر لیتے ہیں، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے. جی میں بالکل، اس میں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے موسٹ ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، جس میں خواتین، بچے، بوڑھے، ٹرانسجینڈرز ہمارے یا مائنورٹیز بھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی بھی اگر کوئی ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہمیں 15 پہ کال آتی ہے. چونکہ ہمارا جو مین سورس ہے یہاں پہ وہ 15 ہے، تو ہم 15 کی کال کے اوپر ہم نے یہاں پہ باقاعدہ ایک ہمارا ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن یہاں پہ لانچ کیا گیا ہے. ہم نے ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی یہاں پہ بنایا ہے. اسی طرح ورچوئل سینٹر فار مائنورٹیز بھی ہے، تاکہ ان لوگوں کے مسائل جو اپلیکیشنز ہوتی ہے اس کو ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم نہ تو اس کی ایف آئی آر کرتے ہیں نہ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اس کو ہمارا ایک لائیو ایک میکانزم ہے کہ ہم فوری طور پہ ایف آئی آر اس کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن میں انہیں ہیلپ کرواتے ہیں، اور جب تک کالر جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا ہم پولیس کے وہ کیس ایسکیلیٹ بھی کرواتے ہیں سینئر کمانڈ کو. اور ہم نے آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ پچھلے 4 ماہ میں جب سے ہم نے یہ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن لانچ کیا ہے تو 80,000 سے زیادہ ہمارے پاس یہاں پہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے کچھ 7,000 کے قریب ایف آئی آرز درج ہو چکی ہیں. اور یہ وہ ایف آئی آرز ہیں جن کو عام طور پہ پولیس جو ہے وہ ایک ڈومیسٹک وائلنس یا میاں بیوی کا جھگڑا یا کوئی اس طرح کی چیز قرار دے کے اس کو فائل کر دیا کرتی تھی. لیکن اب یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں، اور میں آپ کو یہاں پہ آپ کے چینل سے یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کال کرنے کا ہم نے نہ صرف 15 پہ کال کر سکتے ہیں، بلکہ ویمن سیفٹی ایپ میں ہم نے چیٹ کا بھی آپشن دیا ہے. اگر کوئی کسی جگہ ٹریول کر رہے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا یہ آج کل جو ڈرائیو لیتی ہیں رکشہ پہ ہیں یا کچھ ایسے ہیں، تو وہ اگر بات نہیں کر سکتی وہ چیٹ کر سکتی ہیں. مارکیٹ میں کسی جگہ اس کو ہراسمنٹ کا سامنا تو ویڈیو کال کر سکتی ہیں. وہ کسی بھی پوائنٹ سے پہنچنے سے پہلے وہاں پر ڈولفن پولیس کے جوان ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ فوری بتا دیتی ہے یہ بندہ. ایگزیکٹلی وہ ویمن سیفٹی ایپ کے ذریعے ہم اس لیے کہتے ہیں اس کو لانچ کروائیں، اس کو اپنا ڈاؤن لوڈ کریں، کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں پھر اس کی لائیو لوکیشن بھی آ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں پھر پولیس کو رسپونڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اکثر خواتین کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس جگہ پہ ہیں، کہاں پہ ہیں، تو وہ لوکیشن سے پھر ہم وہاں پہ جلدی رسپونڈ کر سکتے ہیں. سر ایک وقت تھا کہ خواتین کے ساتھ کوئی ہراسگی ہوتی تھی یا ان کو تنگ کیا جاتا تھا تو پولیس بھی اتنی ایکٹیو نہیں تھی، لیکن وہ اپنی عزت کے لیے خاموش بھی ہو جاتی تھی. آج کی جو 2024 کی خواتین ہیں جو سفر کرتی ہیں، جو ڈیوٹی کے دوران گھر سے آتی جاتی ہیں، جن کا روزانہ کا معمول ہے کام، لیکن اب کوئی بھی ان کو ذرا بھی ہراساں کرتا ہے تو فوری طور پر وہ کسی جس طرح سے بتایا گاڑی میں، رکشے میں، کسی موٹر سائیکل پہ بھائی کے ساتھ جا رہی ہے تو فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تاکہ اگلے بندے کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے کہ شاید یہ 15 پہ کال کر رہی ہے. میسیج ٹائپ کر کے جو ہے وہ پولیس پارٹی فوری طور پر بلائی جاتی ہے. اس کے حوالے سے بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ 80,000 کے قریب جو ہے وہ کیسز سامنے آئے ہیں. آج کل کی نسبت اور جو پچھلا دور گزرا ہے اس کی نسبت خواتین میں بھی جو ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس آئی ہے کہ کس طرح سے مردوں کو ٹیکل کرنا ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ راہ چلتی خواتین کو کچھ ایسے نوجوان ہیں، اوباش نوجوان جس کو کہا جاتا ہے، ان کو آوازیں کستے ہیں. لیکن اب وہ سسٹم ختم ہو گیا کیونکہ سیف سٹی جو ہے وہ ایک بڑا ادارہ بن گیا اور باقاعدہ طور پر یہاں پر تمام جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے بھی سسٹم لگائے گئے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ خواتین جو میری اس وقت کیمرے کی آنکھ میں لاکھوں مائیں، بہنیں، بوڑھے، بچے، جوان دیکھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے میسیج دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. دیکھیں جی، خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ خاموش رہ کے جو ملزم ہوتا ہے اس کو دوبارہ موقع مل جاتا ہے کہ شاید یہ لڑکی نے آگے سے کوئی آواز نہیں نکالی تو آئندہ بھی نہیں نکالے گی. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ خواتین کے ساتھ جو ہراسمنٹ ہے یا بچوں کے ساتھ جو چائلڈ مولسٹیشن ہے، ابیوز ہے، یا اس طرح کی کوئی ایونٹس ہوتے ہیں یا انسیڈنٹ ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے جی کہ موجودہ گورنمنٹ کی یہ بڑی پرائرٹی ہے
کہ خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ یا بچوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تشدد یا کوئی جنسی ہراسانی جو ہے اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. سیکنڈلی ہمارے موجودہ آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے اور وہ اس چیز پہ بہت زیادہ اس کو بڑا امپورٹنس دیتے ہیں. سر خواتین جو کالجز کی ہیں یونیورسٹیز کی ہیں باقاعدہ طور پر آرگنائز کرائم یونٹ کا جو آفس ہے جہاں ڈی اے جی عمران کشور بیٹھتے ہیں وہاں پر جاتی ہیں, وہاں پر سیمینار ہوتے ہیں. آئی جی آفس کے اندر روزانہ کی بنیاد پر درجنوں خواتین جاتی ہیں, سیلفیاں بنائی جاتی ہیں. اب خواتین کا جو دور ہے وہ اس طرح سے آ گیا ہے کہ کوئی کسی کرمنل کی فکر نہیں ہے, پولیس کے ساتھ وہ بھی شانہ بشانہ چل رہی ہے. جی بالکل, اسی لیے موجودہ ہمارے ایم ڈی صاحب احسن یونس صاحب نے یہ ایک انیشیٹو لیا اور اس چیز کو یہ بظاہر تو یہ سٹارٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ویمن پولیس اسٹیشن کی بات ہوا کرتی تھی کہ جی تھانے بنیں گے ہر ڈسٹرکٹ میں, بلڈنگ انفراسٹرکچر کاسٹ. یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ جو آئیڈیا ہے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کا, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی وہ ہماری ایک چھوٹے سے کمرے میں جو بچیاں بیٹھی ہیں, یہ پورے پنجاب میں خواتین سے متعلق ہونے والے جو بھی کرائم ہیں ان کو یہاں پہ اس کو فالو اپ لے رہی ہیں, ایف آئی آرز یہاں پہ درج ہو رہی ہیں. اور جو آپ نے ابھی بات کی کہ دہلیز تک, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہمارا فوکس یہی ہے کہ اگر کوئی خاتون تھانے نہیں بھی آتی تو پولیس والے اس کے ڈور سٹیپ پہ جا کے اس سے اپلیکیشن لیتے ہیں, یا اگر کوئی خاتون انویسٹیگیشن میں وہ ہچکچاہٹ, لیکن اس کے ساتھ آپ کے سسٹم کے ساتھ اس کا رابطہ ہونا ضروری ہے, پھر یہاں سے آپ ان کو اطلاع کریں. ایگزیکٹلی ہم نے ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے کہ وہ 15 پہ کال کر کے 2 پریس کریں, 2 پریس کرنے کے ساتھ وہ فوری طور پہ کنیکٹ ہو جائیں گی ہمارے ورچوئل پولیس اسٹیشن کے ساتھ. تو ان کو جو بھی مسائل انویسٹیگیشن میں بھی اگر کوئی پیش آتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے ارینج کیا ہے کہ وہ کانفرنس کال کے ذریعے ہمارا یہاں پہ اسٹاف آئی او کو, اس کے بعد جو وکٹم ہے اور ہمارا جو ریپ ہے وہ بیٹھ کے کانفرنس کال کے ذریعے ان کے شفیق صاحب, خواتین جب ہراساں ہوتی تھیں تو اپنی عزت بچانے کے لیے وہ نہ کسی سے بات کرتی تھی, آج آ کے اپنی بہن کے ساتھ کر لی یا کسی اپنے ایسے رشتہ دار کے ساتھ کر لی جو اس کا دکھ درد بانٹتا ہو. لیکن اب تو گھر کی چار دیواری سے نکلنے کی ضرورت بھی نہیں, اس کا کام اسی چار دیواری کے اندر ہو جائے گا. پہلے وقت میں خواتین تھانے جاتی تھی تو میل جو آئی او ہوتا تھا وہ پوچھتا تھا کیا ہوا ہے, تو لڑکی بتانے سے ہچکچاتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. خواتین نہیں ہوتی تھی تھانوں میں, اب تو خواتین بھی موجود ہیں. لیکن جو آپ کی جانب سے سسٹم متعارف کروائے جا رہے ہیں دن بہ دن روز بروز, اس میں یہ بھی سسٹم موجود ہے کہ لڑکی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے چار دیواری کے اندر کسی کے اوپر ہراسگی کا مقدمہ بھی درج کروا سکتی ہے, لیکن وہ تھانے بھی نہیں جائے گی. جی ایسی ڈھیروں مثالیں ہیں ہمارے پاس, ایسی سکسیس سٹوریز ہیں سینکڑوں کے حساب سے, کہ جس میں نہ صرف لاہور بلکہ مظفر گڑھ سے بیٹھ کے منڈی بہاؤالدین, راجن پور, لیا, بھکر, رحیم یار خان, وہاں سے ہمیں ایسی سٹوریز وہاں سے ملی ہیں کہ لوگوں نے چیٹ کے ذریعے ہمیں میسج کی ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جھنگ کے ایک دور افتادہ علاقے سے ایک بچی نے رات 3:30 بجے چیٹ کے ذریعے میسج دیا کہ جی اس کے پیرنٹس جو ہے اس کی نرسنگ کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہونے دے پا رہے, اور انہوں نے اس کو تشدد کر کے کسی رشتہ دار کے گھر بھجوا دیا. اب وہ بچی جو تھی وہ چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کال پہ رابطہ نہ کیا جائے کیونکہ اس کے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ اس کی کال ہے. تو ود ان 1 hour جو متعلقہ ایس ایچ اوز کو یہاں سے ہم نے جھنگ کے ایس ایچ او کو رابطہ کیا, انہوں نے ایس ایم ایس کے ذریعے اس کی لوکیشن آ گئی تھی, رابطہ کر کے تو اندر سے بچی کو 5 بجے انہوں نے بازیاب کروا لیا. اسی طرح مانا والا میں ایک بچی نے پسند کی شادی کی تھی تو اس کے گھر والے اس کو خدشہ تھا کہ وہ اس کو مار دیں گے, تو اس نے وہاں سے چیٹ کے ذریعے ہمیں میسج بھیجا اور وہاں سے پولیس کو ریکور کرایا. مظفر گڑھ میں ایک بچی تھی, اس کو اس کے سسرال والوں نے زہر پلا دیا تھا, اس نے ہمیں کال کی, فوری طور پہ ہم نے پولیس ریسکیو کو بھجوایا جس کو ہاسپٹل میں جا کے اس کی جان بچی. اس کے علاوہ ہمیں بہت ساری ایسی کالز آئی ہیں. صدر ڈویژن میں دیکھ لیں آپ, 2 دن پہلے ایک لڑکی کو اس کا والد مارنے کے لیے دریا میں دھکا دینے کے لیے لے کے آیا تھا, تو وہاں پر بھی سیف سٹی کیمروں کی مدد سے دیکھا گیا کہ یہاں پر کوئی کھینچا تانی ہو رہی ہے. پولیس ٹیم وہاں پر پہنچی ہے تو لڑکی نے بڑا واضح کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا یہ مجھے یہاں پر پھینکنے کے لیے لے کے آیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی نقل و حرکت بتا رہی تھی کہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لڑکی کے والد کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا. جی اسی طرح آپ یہ دیکھیں ان سکرینز پہ ہمارے جو سٹاف بیٹھے ہیں, اگر یہاں پہ بھی ہمیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی پتہ چلتی ہے, جیسے ابھی اچھرا میں فیروز پور روڈ پہ ہم نے دیکھا کہ ایک مرد کسی عورت پہ تشدد کر رہا تھا, تو فوری طور پہ ہم نے پولیس کو بھجوایا, تو پتہ چلا کہ وہ خاوند جو تھا وہ اپنی بیوی پہ شک کرتا تھا اور اس سے اس کا موبائل چھین رہا تھا, اور وہ بھی کسی مقامی فیکٹری میں جاب کرتی تھی, تو وہ روڈ کے اوپر کھڑا ہو کے اس کی ٹانگ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. تو مقامی لوگ بھی وہاں پہ آئے, پولیس بھی آئی, پھر وہاں پہ
پہ ہم نے ان کو بھجوایا تو اس کو وہاں سے ریسکیو کروایا. تو اس طرح کی کوئی بچے ہمیں یہاں سے نظر آ جاتے ہیں کہ کوئی ایسے لاوارث بیٹھے ہوئے, ہم ان کو پولیس کو وہاں پہ بھجواتے ہیں. تو اب یہ کیمروں کی مدد سے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہمارے ایسے لوگ جو کہ جن کو پہلے انصاف لینے میں بڑی دشواری ہوتی تھی, ہم ان کو فوری طور پہ رسپونڈ کرواتے ہیں. الحمدللہ پولیس کے ساتھ بہت لائزون ہے, پولیس کی پرائرٹی میں یہ چیزیں ہیں. آپ دیکھ لیں کہ تحفظ سینٹرز ہمارے جو بنائے گئے ہیں, میثاق سینٹرز بنائے گئے ہیں, تاکہ یہ سوسائٹی کے لوگوں کو کسی قسم کا وہ جو تھانوں میں جاتے ہوئے ہچکچاہٹ تھی. ابھی ایم ڈی صاحب نے جو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز بنائے ہیں جن میں آپ دیکھیں کہ فرنٹ اینڈ پہ اب لوگوں کو, پہلے ہوتا تھا جی تھانے میں کوئی کرسی نہیں اویلیبل یا سر مجھے رات ایک دوست ملا, اس نے کہا کہ میں ایک تھانے کے اندر گیا ہوں, میرا دل کر رہا میں ادھر ہی رہ لوں. کہتا ہے میرا گھر اتنا صاف ستھرا نہیں ہے جتنا صاف ستھرا پولیس اسٹیشن بنا دیا, کیونکہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے جو انیشیٹو پولیس اسٹیشن بنائے ہیں کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائے گئے ہیں, صرف شہریوں کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ شہریوں کو سکون مل سکے. شہری جب تھانے کے اندر داخل ہو تو اس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہم کسی پولیس والے سے بات کر رہے ہیں, ہمیں احساس ہو کہ ہم اپنے بھائی سے اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں اور ان کی بات بڑے باغوری طریقے سے بھی جو سنی جا رہی ہے. جی بالکل, یہ دیکھیں یہ سارے جو انیشیٹوز ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے یہ پہلے کبھی اس طرح کے انیشیٹو نہیں لیے گئے. اس میں ہر اس چیز کو ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں شہریوں کے ساتھ پولیس کا ایک رابطہ جو ایک برج بننے کی کوشش کی گئی ہے, تاکہ لوگ ایزیلی تھانے میں آئیں, اپنے مسائل ڈسکس کریں, تھانے کو ایک ایز اے کمیونٹی سینٹر کے طور پہ یوز کریں, وہاں پہ اپنے مسائل کے ساتھ لوگوں کو آ کے ڈسکشنز کریں, پولیس والوں کے ساتھ کریں. پولیس بھی تو آپ کے میں سے سر یہ بھی دیکھیں کہ مدعی مقدمہ تو ہے, اس کو تو تھانے میں کرسی دی جاتی ہے, سائلین کو کرسی دی جاتی ہے, ملزمان کو بھی سامنے بٹھا کر انٹیروگیشن روم بنایا گیا, بڑا خوبصورت, وہاں پر اے سی سسٹم لگا ہوا ہے, درمیان میں ایک ٹیبل رکھی گئی ہے, سامنے ملزم بیٹھا ہے, ادھر آئیو تفتیشی بیٹھا ہے, 2 پولیس والے پاس کھڑے ہیں جو اس کو نوٹ کر رہے ہیں, باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی ہے جو وہ اپنا اعتراف کرتا ہے جو اس نے جرم کیے ہوتے ہیں. تو ملزم کے لیے بھی جو ہے وہ کرسی کا انتظام کیا گیا ہے. انیشیٹو پولیس اسٹیشن جو ہے وہ جب سے بنائے گئے ہیں لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا, لوگ اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں, جا کر دکھاتے ہیں کہ یہ بیٹا پولیس اسٹیشن ہے, ہماری جان مال عزت کی حفاظت کرنے والے یہ لوگ بیٹھے ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ بچائے تھانوں سے, لیکن آج کل فیملی جو ہے وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاتی ہے تو اپنے بچوں کو کہتی ہے آؤ تو میں انکل سے ملوا کے لے کے آؤں, تھانوں کی خوبصورتیاں دکھاتے ہیں. جس طرح سے اس آپ کی بلڈنگ کی خوبصورتی بڑی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے باہر سے لے کے اندر تک, لیکن مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو LCDs چل رہی ہیں آپ کی بیک سائڈ پہ میری, یہ لاہور کی کتنی سڑکوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کو کال نہیں کرتا, آپ کو فرض کریں وہ ایک پولیس کی گاڑی کھڑی ہے, یہاں پر کوئی واردات ہوتی ہے یا یہاں پر کوئی ایسی ہراسگی ہوتی ہے تو آپ کو اس کیمرے کا پتہ ہے کون سے نمبر کا کیمرہ ہے, یہاں پر کون سی پولیس بھجوانی ہے. دیکھیں یہ جو ہمارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں دے آر ویل ٹرینڈ. ہم نے پورے لاہور کو 6 ڈویژنس میں ہم نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے اور ان کو اپنے اپنے ایریاز دیے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ ورچولی پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور یہاں سے بیٹھ کے یہ کیمرہ کے تھرو یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. مجھے ایک بریک کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے, بریک کے بعد مزید آپ کی جانب جائیں گے. میں بتاتا چلوں کہ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے لاکھوں جو تھے لوگ ان کو باقاعدہ طور پر فائدہ حاصل ہوا ہے, لیکن میں چاہوں گا ایک بریک ہے کیونکہ اذان کا وقت ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد میں اسی جگہ پر موجود ہوں جس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ سیف سٹی اتھارٹی جو ہے وہ شہریوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند کام کر رہی ہے. کہیں بھی واردات ہو, کہیں بھی چوری کی واردات ہو, کہیں بھی نقب زنی کی واردات ہو, پولیس صرف اور صرف سیف سٹی کے ذریعے وہاں پر پہنچتی ہے اور لوگوں کا مال مسروقہ برآمد کر کے ان کے حوالے کرتی ہے. ایک بار پھر چلیں گے ایس پی شفیق صاحب کی جانب. سر بڑا اہم کویسچن ہے, جو لوگ یہاں پر ویڈیو دیکھنے کے لیے آتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتا دیں الاؤ کس کس کو ہے, ماں سوائے مدعی مقدمہ کے یہاں کوئی نہیں آ سکتا اور اس کے ساتھ آئیو ہوگا, لیکن یہاں پر کوئی دشواری تو نہیں ہے کہ کسی فوٹیج کو دیکھنے کے لیے یا اس کی CD حاصل کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار بتائیں. دیکھیں اس میں ہم نے ہمارا جو مین فوکس یہاں پہ ہے وہ بیسیکلی کرائم پریونشن اور ڈیٹیکشن ہی ہے, کیونکہ یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انفراسٹرکچر یہ سارا سیٹ اپ جو لگا ہے اس کی پرائرٹی یہی ہے کہ ہم نے کرائم کنٹرول کرنے میں پولیس کی ہیلپ کرنی ہے اور اس کے لیے وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ٹائملی پولیس کو ود ایویڈنس ایسے ثبوت مہیا کریں کہ جہاں سے ملزمان کو سزا یاب بھی کروایا جا سکے. یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جی 2 آپشنز ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ جو ہی ہمیں 15 کی کال آتی ہے تو 15 کال پولیس کو فوری طور پہ ہم ڈسپیچ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا یہاں پہ سٹاف ہے یہ فوری طور پہ لائیو ٹریکنگ کے ذریعے ملزمان کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر ہمیں یہاں پہ کوئی ایسا کلو ملتا ہے، ایویڈنس ملتی ہے، تو اس کی ہم DIR بناتے ہیں، جو کہ ہم پھر آگے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے EDAC، ہم اس کو بھجوا دیتے ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ FIR درج ہونے کے بعد جب FIR درج ہو جاتی ہے تو اس میں پھر جو IO ہے وہ کمپلیننٹ کو اپنے ساتھ اس لیے لے کے آتا ہے تاکہ کمپلیننٹ اس کو بہتر گائیڈ کر سکے، بتا سکے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا تھا، کون سی لوگ تھے، کیسی وہیکل تھی. وہ پھر اس کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. ہم ان کو باقاعدہ پورا فارورڈ بیکورڈ ٹریک کر کے بعض اوقات ایک کیس پہ 8-8 10-10 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم اس کو دکھانے کے بعد جو IO کو پھر ریکوائرڈ جو ایویڈنس کے لیے فوٹیج ہوتی ہے وہ بہت آسان طریقہ ہے، وہ ایک ہمارا فارم فل کرتا ہے تو ہم اس کو پھر واٹر مارک کر کے اس کو لاکھوں کی تعداد سے کیسز حل کیے گئے ہیں. جو تفتیشی یہاں پر مدعی کے پاس آتے ہیں، مدعی ایک مہینہ پہلے تو تھانوں میں جا کے پولیس والوں کے ساتھ جو ہے وہ خواری کاٹتے تھے، لیکن جیسے ہی دوسرے روز یہاں پر آتے ہیں تو ان کا ڈاکو، ان کا ملزم مل جاتا ہے. جی الحمدللہ جی، اب اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگوں کو بھی سیف سٹی پہ ایک اعتماد ہے اور اب وہ خود اپنے IOs کو کہتے ہیں کہ جی ابھی تک انہوں نے ہمیں سیف سٹی کے فوٹیج کیمروں کی نہیں دکھائی. IO کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی میں فوری طور پہ اگر وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے کچھ ایسی وہاں سے ایویڈنسز مل جائیں گے جو کہ اس کو فردر پھر ہیلپ ہوتی ہے. وہ ایک بلائنڈ کیسز ہے، اگر یہاں سے اس کو کچھ کرمنلز کے کوئی کلو مل جائیں، کوئی ایویڈنس مل جائے، کوئی اس کا روٹ مل جائے، کوئی اس کا فیس مل جائے، کوئی وہیکل استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر لوکل ورکنگ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اور الحمدللہ بہت سے ایسے ہائی پروفائل کیسز جو ہیں وہ بھی یہاں سے حل ہوئے ہیں. اور مزید یہاں پہ ابھی ہمارے پاس آپریشن ونگ کے بھی لوگ آتے ہیں، انویسٹیگیشنز کے بھی آتے ہیں، کچھ انکوائریز میں بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں. ہماری جو ایویڈنس ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایڈمیزیبل ان کورٹ ہے، اس وجہ سے بھی اس کی افادیت جو ہے اس کو ایک لیگل اہمیت بھی حاصل ہے. سر پورا پنجاب ایک طرف، لاہور ایک طرف، پنجاب کا دل ہے لاہور، اور لاہور کے اندر 2 بڑے پروگرام ہونے جا رہے ہیں جو کہ پولیس اہلکاروں کو، افسران کو باز کی نظر رکھنی پڑے گی لوگوں کے اوپر. حضرت امام حسین کا چلم جو ہے وہ آ رہا ہے، داتا حضور کا جو ہے وہ عرس آ رہا ہے. تو کیا کہیں گے، کتنے کیمرے وہاں پہ نصب کیے گئے ہیں؟ کیا وہاں پہ پہلے سے کیمرے نصب تھے یا مزید نصب کیے گئے ہیں؟ کیا کہیں گے، پورے پروگرام کو کیا کیمروں نے گھیرا ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ وہ پروگرام ہیں کہ جن کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی ہمیں حاصل ہے، اور اس میں بالکل زیرو ٹالرنس ہے. لاہور پولیس کے ساتھ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہماری باقاعدہ میٹنگز ہوئی ہیں. آج بھی ہم نے وہاں پہ ایک جوائنٹ سروے کیا ہے، اور وہاں پہ جو ایسے گرے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارے سیف سٹی کے کیمراز نہیں ہیں وہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اپنے کیمراز انسٹال کر رہی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی سیف سٹی کے کیمراز ہونے چاہیے تو ہمارے اپنے ڈائنامک کیمراز ہیں جو کہ ہماری فیلڈ ٹیمز وہاں پہ اس کو جا کے انسٹال کرتی ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ایریا جو ہے وہ ان اٹینڈڈ نہ رہے جہاں کی جس کی ہم سرویلنس نہ کر پائیں. ہم نے باقاعدہ یہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ سٹاف بٹھایا ہوا ہے جو کہ ان ایریاز پہ نظر رکھے گا. کسی بھی سسپیشس ایکٹیویٹی پہ جلوس کے جو راستے ہیں ان کو باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے. اس کی فرنٹ اور اینڈ جو ہے اس کو باقاعدہ ہم سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں اس کے گزرگاہ کے اوپر. اس لیے الحمدللہ تمام ہائی کمانڈ، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے. اور جس طرح سے پہلے ایک پیسفلی ایونٹ ہوئے تھے، انشاءاللہ تعالی یہ ایونٹ بھی ایک پیسفلی کنڈکٹ ہو جائے گا. بہت شکریہ. میرے ساتھ یہاں پر شفیق صاحب موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ پہلے بھی جو پروگرام ہوتے رہے ہیں بڑے پیسفل تھے اور آئندہ بھی الحمدللہ پیسفل پروگرام ہوں گے. کیمرے جو لگے ہوئے ہیں لاہور کی سڑکوں کے اوپر وہ آپ کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے لگائے گئے ہیں. پولیس جب 15 کی کال کرتی ہے تو 15 کی کال کے بعد جب پولیس موقع پر پہنچتی ہے شہری کی کال کے اوپر تو وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز ایسی نظر آتی ہے تو ان کو سب سے پہلے کیمروں کو دیکھا جاتا ہے کہ کیمروں کے اندر کون کون سی ایسی چیز آ رہی ہے. میں ایک ایسے سینٹر کے اندر ابھی آ گیا ہوں جہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیاں بڑی پڑھی لکھی بیٹھی ہوئی ہیں اور باقاعدہ طور پر خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے پاس کیسز آتے ہیں اور ان کی انچارج میری بہن اقصیٰ بھی یہاں پر موجود ہے. ان کی جانب بھی چلیں گے. میری بہن آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. آپ نے بہت سارے کیسز حل کیے ہیں جو بچیاں بیچاری گھروں میں، واش روموں میں، کمروں میں، چھتوں پر چڑھ کر نہ اپنے کسی عزیز کو نہ اپنے والدین کو کوئی باتیں بتا سکتی ہیں، وہ میسیج کے ذریعے بھی آپ کو بتا سکتی ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے بھی آپ کو بتا سکتی ہیں. پورے پنجاب کے جس طرح سے 43 اضلاع ہیں وہاں سے کالز آتی ہیں اور باقاعدہ آپ اس 4 دیواری کے اندر بیٹھ کے ان کا مسئلہ حل کر دیتی ہیں. کیا طریقہ کار ہے، کیسے کالیں آتی ہیں، کیسے ان کے ہم مسئلے حل کیے جاتے ہیں؟
دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ خواتین کس طریقے سے ہم سے کنیکٹ ہوتی ہیں. فرسٹ آف آل 15 کال جیسے کہ آپ نے بتایا, دوسرا چیٹ کے ذریعے سے, تیسرا ویڈیو کال کے ذریعے سے, چوتھا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ آپ کو پورٹل ملے گا VWPS کا, آپ اس پورٹل کے ذریعے سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے واٹس ایپ نمبر لانچ کیا, آپ اس نمبر کے ذریعے سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جیسے بھی آپ نے ہم سے رابطہ کیا, رابطہ کرنے کے بعد فرسٹ رسپونڈر جو کہ پہلا پولیس والا موقع پہ جاتا ہے, اسے ہم فرسٹ رسپونڈر کہتے ہیں. فرسٹ رسپونڈر موقع پہ پہنچا, نہیں پہنچا, کتنی دیر میں پہنچا, آئے تو کیا کہہ کے گئے, یہ ساری باتوں کے اوپر بھی ہم کیونکہ کنٹینیوس فالو اپ لیتے ہیں, کیونکہ VWPS کا پہلا SOP کہ خاتون تھانے نہیں جائے گی, بیجا چکر نہیں لگوانے ہم نے. جیسے پہلے جاتی تھی, جیسے پہلے جاتے تھے کہ درخواست پہلے دینے کے لیے جاتی تھی, پھر یہ چیک کرنا کہ وہ ان مردوں کے ساتھ گفتگو بھی نہیں کر سکتی. بالکل وہ ہوتا نا کہ پھر ایک تو اپنا میٹر بتانا, اس کے بعد پھر آپ کی اپلیکیشن آن لائن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ چیک کرنا, پھر وہ تھانے جاتی تھی. پھر اس کے بعد اپلیکیشن تو ہو گئی, اپلیکیشن فائل تو نہیں ہوگی, یعنی کہ داخل دفتر تو نہیں ہو گئی, FIR ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, پھر یہ چیک کرنے کے لیے تھانے جانا. یہ جو بیجا چکر تھے, ان چکروں کو ختم کرنے کے لیے VWPS یعنی کہ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کو بنایا گیا. سو ہم یہاں پہ یہ جو آپ کو فیمیل آفیسرز نظر آتی ہیں, یہ کنٹینیوس فالو اپ لیتی ہیں, اور اس کے بعد پہلا جو فرسٹ رسپونڈر موقع پہ جائے گا وہ اپلیکیشن لے کے آئیں گے, وہ ہماری جو خاتون وکٹم ہے اسے اپلیکیشن لے کے آئیں گے, تھانے لا کے اس کے اوپر جو بھی لیگل پروسیڈنگ بنتی ہے وہ اپنی پروسیڈنگ کریں گے. اپلیکیشن کے اوپر ٹیگ لگا کہ نہیں لگا, کتنی دیر میں لگا, اور نہیں لگا تو کیوں نہیں لگا, یہ سارے سوالات کے جواب چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہے. بالکل. اس کے بعد ٹیگ تو لگ گیا, پولیس ٹائم لائن کے اکارڈنگلی اتنی دیر میں FIR ہو جانی چاہیے تھی, اب تک کیوں نہیں ہوئی, اس کیوں کا جواب بھی VWPS لیتا ہے. اس کے بعد FIR سے لے کے یوں سمجھے کہ 15 کال سے لے کے ہم پروسیکیوشن کے لیول تک اپنے وکٹم کے ساتھ موجود رہتے ہیں, اور ہر لمحہ جو ان کی کیس میں پروسیڈنگ ہو رہی ہے ہم ان کو کال کے ذریعے سے بتاتے بھی ہیں. جہاں پہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کنفلکٹ آ رہا ہے, یا رابطہ نہیں ہو پا رہا, یا ملاقات نہیں ہو پا رہی کسی بھی وجہ سے, اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی FIR میں آگے یا ان کے کیس میں آگے کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے, اس صورت میں یہاں سے اسی پلیٹ فارم سے ہم کانفرنس کالز, آڈیو کانفرنس کالز بھی کرواتے ہیں, تاکہ ہماری وکٹم گھر بیٹھے اپنے کیس کے حوالے سے جو جاننا چاہتی ہیں, جو پوچھنا چاہتی ہیں وہ پوچھ سکیں. نام اقصا, لیکن سیف سٹی میں تعینات کوئی ایسا واقعہ, بطور خاتون تو ہیں نا آپ, یہ تو جھٹلائی نہیں جا سکتی بات, خاتون تو آپ ہیں, کوئی ایسا کیس حل کیا ہو آج تک خود پہ پراؤڈ ہے, اپنے والدین پہ پراؤڈ ہے کہ میں نے ایک ایسا کیس حل کیا ہے جس میں مجھے دلی خوشی محسوس ہوئی ہے کہ اگر میں یہ نہ کرتی تو شاید یہ نقصان ہو جاتا؟ بے شمار کیسز دور نہیں جاتے آپ کے لاہور میں, کہ بس میں ہراساں کیا گیا بچی کو, اور اس نے کہا کہ جی وہ بھی اسپیڈو بس میں, اس نے کہا کہ جی میں ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ میں, آپ کو پتہ ہے بہت چھوٹے سے اسٹاپ ہوتے ہیں, تو جب اس نے وہ کمپلین کیا تو ہماری یہیں سے پولیس کو ڈسپیچ کیا گیا. ان کے یوں سمجھے کہ بس کا دروازے کھلنے سے پہلے ہم نے پولیس کو وہاں پہ بھجوایا, اور وہ رات کا وقت تھا, ایک بچی جو کہ ہراساں ہو رہی ہے بس میں, پریشان بھی ہے, تو اس کے لیے وہ کتنا سکون والا مومنٹ ہوگا کہ وہاں پہ دروازہ کھلتے سامنے پولیس کھڑی تھی, اس کی داد رسی ہوئی, اس کا مسئلہ حل کیا گیا. یہ آپ کے لاہور میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک بس جو کہ لاری اڈے پہ آ رہی ہے کسی اور شہر سے, اور ایک آدمی ہمیں کال کر کے کہتا ہے کہ میری بیوی کو بس میں ہراساں کیا جا رہا ہے مسلسل. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا اسٹاپ کون سا ہوگا, کہاں پہ آپ کی بس نے رکنا ہے, انہوں نے بتایا جی لاری اڈے پہ آنی ہے. سو وہاں پہ بھی بس کے رکنے سے پہلے پولیس کو بھجوایا گیا. ایسے آپ کو بے تحاشا کیسز ملیں گے VWPS کی جو سکسیس سٹوریز ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسی کیسز کہ جہاں پہ ہمیں کالر جو ہے وہ پاسر بائی ہوتے ہیں یا وہ ہمسائے ہوتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہمارا نام سامنے نہ آئے, لیکن ہمیں ساتھ والے گھر سے یا یہ جو جہاں سے ہم گزر رہے ہیں اس گھر سے ہمیں عجیب آوازیں آتی ہیں, مار پیٹ کی آوازیں آتی ہیں, ان کی آپ مدد کروائیں, ہمارا نام نہیں سامنے آنا چاہیے. تو پولیس جب وہاں موقع پہ جاتی ہے, وہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ دریافت کرتی ہے, تو وہ کیسز کچھ کے کچھ نکلتے ہیں. سو VWPS کے پاس ایسی ہزاروں جو ہے نا آپ کو بہت ساری جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ ملیں گی. پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی, آپ اپنے گھروں میں آرام کریں, ہم آپ کی حفاظت کے لیے لاہور کی سڑکوں کے بھی نہیں بلکہ پنجاب کی سڑکوں پہ موجود ہیں. میرے ساتھ ایک پڑھی لکھی خاتون جو کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, اور یہ یہاں پر اقصا موجود ہیں. یہ تمام سسٹم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لگا ہوا ہے. خواتین کی ہراسگی کا تو سوال ہی اب پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا تھا شہریوں کو گھر کی دہلیز پر جو ہے وہ انصاف مہیا کیا جائے گا. اور میں دکھا سکتا ہوں یہ خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ باتیں کر رہی ہیں ان خواتین سے جو مصیبت کی ماری ہیں, اور ان کو میسج بھی کرتی ہیں, کال بھی کرتی ہیں, اور باقاعدہ طور پر تمام چیزوں کو دیکھ کر ان کا چند منٹ میں جو ہے وہ مسئلہ حل کیا جاتا ہے. دیگر اور چیزیں بھی آپ کو دکھائیں گے, لیکن مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد مزید یہاں کا جو سیف سٹی کا سسٹم ہے, لیکن اس سے پہلے میں اقصا کو ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے سلام کرتا ہوں کہ اس نے شہریوں کی جان مال کی عزت کی حفاظت کے لیے فوری طور پر پولیس کو روانہ کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں 81,735 جو ہے وہ ریسیوڈ کیس یہاں پر آئے تھے, اور یہ تمام کے تمام ان کو حل کر دیا گیا ہے. لیکن میں ان لوگوں سے بھی درخواست کروں گا جو جھوٹی کالیں کرتے ہیں اور
نمبر بزی کر دیتے ہیں تاکہ کسی مصیبت زدہ شخص جو کو ہے جس کو پولیس کی ضرورت ہے اس کو بر وقت ضرورت نہیں ملتی. لیکن مجھے اور بھی چیزیں دکھانی بھی ہیں, بتانی ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد میں جاؤں گا ایک ایسے سینٹر کے اندر جہاں پر لوگوں کی جان بسی ہوئی ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا سسٹم لگا ہوا ہے جن کے جو بچے کہیں خدا نخواستہ گم ہو جاتے ہیں, کوئی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے بچوں کے حوالے سے دیکھا جائے, جس طرح سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خواب تھا کہ شہریوں کو بر وقت انصاف کی فراہمی جو ہے وہ ہمارا اولین فرض ہے. لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایک میرے سامنے ایک بڑا جدید سسٹم لگا ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہاں پر جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے. پورے پنجاب کے جس طرح سے بتایا میں نے 43 اضلاع ہیں, 43 اضلاع میں تمام ایسے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں ایسی سے, جس میں چنیوٹ, ٹوبہ ٹیک سنگھ, ملتان, لودھرا, خانیوال, بیاڑی, ساہیوال, اکاڑا, یہ وہ جگہیں ہیں جہاں سے یہاں پر کال کی جاتی ہے جن کا کوئی بچہ مس پلیس ہو جاتا ہے. میرے ساتھ یہاں پر انچارج سدرا بھی میری بہن موجود ہے. میری بہن, آپ نے تو لاکھوں لوگوں کے بچے اب تک ملوا دیے ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان ماؤں کو اپنی اولاد کی, اپنے بڑھاپے کے سہارے کی بڑی اشد ضرورت ہونی چاہیے, بجائے کہ جس طرح سے خواتین شاپنگ سینٹروں میں جاتی ہیں, کپڑوں کا انتخاب کرتی ہیں, خواتین شادی بیاہ میں جاتی ہیں تو اپنے میک اپ کا خیال کرتی ہیں, اپنے جھمکے دیکھ رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ نیچے سنی صاحب غائب ہو گئے ہیں. سنی صاحب کی عمر 3 سال ہے, 2 سال ہے, 4 سال ہے, وہ یہاں سے غائب ہو گیا. اس کے بعد سارے گھر میں بھگدڑ مچ گئی, یہاں تک کہ جو خاتون اپنے بچے کو ساتھ لے کر کسی شاپنگ سینٹر میں, کسی شادی حال میں جاتی ہیں, جب واپسی پر اس کا بچہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کا جاتے ہوئے نکاح نامہ ختم کر دیا گیا ہوگا اس کے خاوند کی جانب سے, طلاق کے کاغذات تیار کیے بیٹھا ہوگا. جب اس نے اس کو بتایا ہوگا کہ بچہ گم ہو گیا تو اس نے آگے سے یہی کہنا ہے کہ بس ٹھیک ہے تم بھی نہ پھر گھر آنا, تو تمہیں کس نے کہا تھا بچہ لے کے جاؤ. یہاں پر سکرین میں دیکھ سکتا ہوں 3467 جو ہے وہ کیس آپ کے پاس یہاں پر ریسیو ہوئے ہیں. والدین کو کیا میسیج دیں گی, اور بچوں کی جو ہے وہ جس طرح سے آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچوں سے زیادتی کے کیس ہیں, کیا کہیں گی؟ تمام چیزیں جو یہاں پر آپ کی لگائی گئی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. میرے ساتھ یہاں پر سدرا موجود ہے, سدرا کی جانب ایک بار پھر چلتے ہیں. سدرا ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ تمام معاملات کس طرح دیکھیں. جی بالکل سر, بچوں کی گمشدگی کی صورت میں بڑی پینک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, پیرنٹس بہت پریشان ہوتے ہیں. پہلے تو آپ بچوں کا خیال رکھیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ 1 گھنٹے سے مسلسل گھر سے باہر گیا ہوا ہے, کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہے, آپ بچوں کا خیال رکھیں. اگر وہ 1 گھنٹے سے پہلے بچہ گھر میں نہیں آیا, آپ اس کو تلاش کرنا شروع کریں. آپ ضرور یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ آپ کے گھر سے بہت دور کھیلنے کے لیے نہ جائے, گھر کے جو سراؤنڈنگ ایریا ہے ادھر ہی وہ بچہ کھیلے. اور اگر بچہ گھر واپس نہیں آتا تو آپ فوری طور پہ 15 پہ کال کریں. 3 کا بٹن دبائیں گے تو آپ کی کال ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی پہ لینڈ ہوگی. ہم آپ کو فوری طور پہ رسپونڈ کریں گے, اپنی پولیس کو ڈسپیچ کریں گے اور آپ کے پیاروں کو آپ سے ملوانے میں آپ کی ہیلپ کریں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جو بچے جس طرح سے پورے صوبہ پنجاب سے آپ کو یہاں پر سسٹم کے ساتھ یہاں پر آپ کو کوئی جھوٹی کالیں بھی موصول ہوتی ہیں کہ آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو کال جھوٹی نکل آئی ہے؟ جی سر بالکل, ہمیں کچھ فیک کالز بھی آتی ہیں جس میں لڑائی جھگڑے کی کالز ہوتی ہیں اور پیرنٹس نے کال کریٹ کی ہوتی ہے کہ جی میرے بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. میں یہاں پہ شہریوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو ایک اویئرنیس ضرور جو ہیں وہ دیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان نیسیسری ٹچ ہے یا ان وانٹیڈ ٹچ ہے وہ کیا ہے, بچوں کے ساتھ زیادتی وہ کس طرح سے پیش آتی ہے. آپ بچوں کو اویئرنیس ضرور دیں اور پیرنٹس کو بھی اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ یہ نہ دیکھیں کہ اس چیز میں ہماری بدنامگی ہوگی, وہ فوری طور پہ 15 پہ اطلاع کریں تاکہ ہم اس کو کلپریٹ کو اریسٹ کریں اور ان کے خلاف پراپر کارروائی کریں. وہ کوئی بھی بچہ دوبارہ سے زینب نہ بنے, سارے بچے جو ہیں وہ ایک سیف ہینڈ میں رہیں. اپنی رپورٹ فوری طور پر درج کروائیں, کیونکہ پہلے دیکھا جاتا تھا جب کسی کے ساتھ ہراسگی ہوتی تھی, چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ بچہ ہے, اگر اس کا پیرنٹس خاموش رہتا تھا تو ملزم کو فائدہ جاتا تھا, ملزم اس کا فائدہ اٹھاتا تھا. یہ تمام سسٹم لگے ہوئے ہیں, بچیاں یہاں پر پڑھی لکھی بیٹھی ہوئی ہیں, یہ میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہ تمام سسٹم جس طرح سے میں نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سسٹم یہاں پر لگا ہوا ہے. یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین تیزی سے جو ہے وہ کی بورڈ کا استعمال کر رہی ہیں اور باقاعدہ طور پر پولیس کی مدد جو ہے وہ ان کو فراہم کر رہی ہیں جن کے بچے گم ہوئے ہیں. لیکن والدین
والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں, اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں. یہ آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے, آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے, لہٰذا اپنے بچوں کا خاص کر خیال رکھیں. اور سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں وہ ہر چور ڈاکو پر نظر رکھے ہوئے ہیں, ہر ایسے شہری پر نظر رکھے ہوئے ہیں جو کسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے. لاہور کی بلکہ پورے پنجاب کی 43 جو ہے وہ اضلاع ہیں جہاں پر ہر گلی, ہر موڑ, ہر نکر, ہر گلی کے باہر جو ہے وہ کیمرہ یہاں پر تعینات کیا گیا ہے. باقاعدہ اس کو نصب کرنے کے احکامات بھی جو ہے وہ سیف سٹی نے کیے ہیں. مزید یہاں پر کیمرے لگانے کی اور بھی ضرورت ہے. جس طرح سے بڑے پروگرام لاہور میں چل رہے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ کنٹرول روم بنائے گئے ہیں تاکہ ہر آنے اور جانے والے پر کڑی نگاہ رکھی جائے. آخر میں پھر ایک بار جو ہے وہ میں دکھاؤں گا کہ سیف سٹی کے دفتر میں ہر جگہ جو ہے وہ ایسے سسٹم موجود ہیں کہ جو شہریوں کے ساتھ واردات کرنے والے لوگ تھے, ڈاکو تھے, چور تھے, ان کی گرفتاری کے لیے بڑا بآسانی ہر موڑ, ہر پہلو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن میں پھر یہی بات کہوں گا کہ جرم جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ جیل کی چار دیواری کے اندر جا کے ختم کرتا ہے. جرم کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں. چوری ایک دو بار ہوتی ہے, تیسری بار انسان گرفتار ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے والدین کو جیل کا راستہ دیکھنا پڑتا ہے. اور خاص کر جس طرح سے ہم نے آپ کو بچوں کے حوالے سے بتایا کہ جس طرح سے 3000 سے زائد کیسز جو سامنے آئے تھے ان میں بہت سارے کیسز جو ہے وہ حل کر لیے گئے ہیں اور باقاعدہ تصویریں میچ کرنے کا بھی یہاں پر سسٹم موجود ہے. آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں پر جو ہے وہ کڑی نگاہ رکھیں, یہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے. آئندہ پروگرام روز نامچہ کے لیے اپنے میزبان وسیم صابر کو اجازت دیجیے. سیم وقت سیم ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ